चुनाचे वो मंगोल सालार आगे गया, मंसूर बिन अहमद के सामने जा खड़ा हुआ और कहने लगा, तुम कौन हो और हमारी राह क्यों रोकी है? मंसूर बिन अहमद मुस्कुराया और कहने लगा, क्या तुम मुसलमानों के ऐसे सालार को जानते हो जिसका नाम मंसूर हो? अगर नहीं तो सुनो, मैं मंसूर बिन अहमद हूँ। मंगोल खौफजदा हो गया, बोला, तुम क्या चाहते हो? वही पुराना खेल। मंसूर बिन अहमद दाढ़ा था। मंगोल कांप गया और बोला, कौन सा खेल? मंगोलों का कत्ले-आम। वो मंगोल मुस्कुराया और कहने लगा, छोटे से लश्कर के साथ इतना बड़ा दावा और इतने खून आलूद इरादे, हैरत है। हमारे लश्कर पर निगाह डालो, वो तुम पर हमलावर होकर लम्हों के अंदर तुम्हारा सफाया कर देगा। इस पर मंसूर बिन अहमद बोला और कहने लगा, तुम्हारा जो सालार है उसने जो हलाकू खान के साथ गुफ्तगू की मेरे मुखबिरों ने मुझ तक पहुंचा दी है। उसने कहा था कि अगर मुसलमानों के उस सालार से कभी सामना हो गया तो वो उसका सर काट कर हलाकू के पैरों में फेंक देगा। लिहाजा उसे मैं मौका फराहम कर रहा हूँ कि वो मेरे साथ टकराए। वापस जाओ, मौत का खेल, मंगोलों का कत्लेआम शुरू हो। वो मंगोल वापस चला गया। फिर मंगोलों के सालार ने अपने लश्कर को आगे बढ़ाया। फिर वो मंसूर बिन अहमद के लश्कर पर हमलावर हो गया था। जवाबी कार्रवाई करते हुए मंसूर बिन अहमद ने भी अपने लश्करों को दरियाओं को निगलती वीरान मसाफतों इंतकाम की हौलनाक ताबकारी की तरह हमलावर हो गया। इस तरह तबरेज के मंगोलों और मंसूर बिन अहमद के लश्कर के दरमियान वीरानों के अंदर एक खौफनाक और जानलेवा टकराव शुरू हो गया था। दोनों तरफ के लश्करी एक दूसरे पर हमलावर होते हुए अपने दिफा के साथ साथ दूसरों के लिए खौफ और वहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश करने लगे। दोनों लश्कर चाह रहे थे कि अपने मुखालिफों की तादाद कम करके रखते। थोड़ी देर के टकराव के बाद ही एक तब्दीली, एक इनकलाब रूनुमा हुआ। वो ये कि दाएं जानिब से शरफुद्दीन कुर्दी, दूसरी तरफ से हसामुद्दीन जोकंदार दश्ते कैचाक में अनजाने परों में परवाज करती कज़ा की तरह नमूदार हुआ। इस मौके पर जब मंसूर बिन अहमद ने देखा कि दाएं बाएं अतराफ से उसके दोनों साथी शरफुद्दीन और हसामुद्दीन मंगोलों पर हमलावर हो गए हैं, तब उसने ऐसी सदाओं में तकबीरें बुलंद की जैसे वो मंगोलों की उम्र के बका के जाम तोड़ देने के दरपे हो गया हो। मंसूर बिन अहमद के इस तरह तकबीरें बुलंद करने से फिर एक तब्दीली रूनुमा हुई, इसलिए कि मंसूर बिन अहमद के लश्करी अपने अमीर की आवाज को पहचानते थे। जब उन्होंने देखा कि उनके अमीर मंसूर बिन अहमद ने तकबीरें बुलंद की हैं, तो उन्होंने भी ऐसी ही आवाज में तकबीरें बुलंद की जैसे अनगिनत आतिशफशां फट पड़े हों। फिर मंसूर बिन अहमद और उसके लश्करी आंधियों से नसीब लिखते सिपाहगरी के हुनर, रक्स करते आतिशी बगोलों और अलाव के उठते शोलों की तरह मंगोलों पर ज़रमें लगाने लगे थे। कुछ देर तक होलनाक जंग हुई, जिसके नतीजे में मंगोलों को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। मंगोलों के इस लश्कर की अक्सरियत मौत के घाट उतर गई। उनके सालार को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया और बचे कुछ लश्करी अपनी जानें बचाकर तबरेज की तरफ भाग गए। अपने जख्मों की देखभाल करने के बाद मंसूर बिन अहमद ने मंगोलों के सरदार को पेश करने का हुक्म दिया। जब मंगोलों के सरदार को उसके सामने पेश किया गया, तब कुछ देर तक बड़े गौर से मंसूर बिन अहमद उसकी तरफ देखता रहा। फिर तंजिया अंदाज में उसे मुखातिब करके कहने लगा, तूने हलाकू खान के साथ कहा था कि अगर कभी मेरे साथ तेरा टकराव हो गया तो तू मेरी गर्दन काट कर मेरा सर हलाकू खान के कदमों में फेंक देगा। तेरे ये अल्फाज मेरे मुखबिरों ने उसी वक्त मुझ तक पहुंचा दिए थे। इसी बिना पर मैं किसी दूसरी समत नहीं गया। वहां से मैंने चक्कर और कावा काटा और तेरी राह रोकने के लिए इस समत आया ताकि तुझे ये शक व शुबा न रहे कि तू मेरा सर काट सकता है। इसी बिना पर मैंने तेरी राह रोकी और खुले मैदान में तुझे मौका दिया कि तू मुझ पर ज़र्ब लगाए, और इस ज़र्ब लगाने का अंजाम तूने देखा। क्या मैंने इन वीरानों के अंदर तेरे सारे अल्फाज के मानी तब्दील नहीं कर दिए? जरा अपनी हालत देख। तू मेरे सामने पेड़ों के झुंड में बैन करती फाख्ताओं की तरह खड़ा है। जरा मेरे इन लश्करियों की तरफ देख। ये वो बहादुरान वफा और दलेरान क़ज़ा हैं जो मंगोलों पर कहर आलूद खोलते बहर की तरह हमलावर होकर तुम्हारे दस्तो दर को लोहू लोहू तुम्हारी सलामती के ख्यालों में क़ज़ा के फिक्र फसूम भर देने का अहद किए हुए हैं। सुन मंगोल, तुमने हम लोगों पर उस वक्त हमला किया जब हमारे अपनों के साथ मिलकर साजिशें करके तुमने हमारी कौम को इबहाम की हालत में मुब्तला कर दिया था। अब हम जाग चुके हैं। अब इन इलाकों में मंगोलों के सामने दो ही रास्ते बाकी रहते हैं। पहला ये कि इस्लाम कबूल करके अपने आप को हमारे अंदर जम कर दें, और दूसरा रास्ता ये शिकस्त, जिल्लत और हजीमत के दाग उठाकर वापस अपने इलाकों की तरफ चले जाएं, जहां से निकलकर मुसलमानों के इलाकों का रुख किया था। सुन मंगोलों के सालार, तू मुझे अच्छी तरह जानता होगा। अभी तो हम सिर्फ बगदाद की तबाही का इंतकाम तुमसे लेने में मसरूफ हैं। कसम खुदाबंद कुद्दूस की, जिस रोज मेरे पास अच्छी तादाद में एक लश्कर जमा हो गया, उस रोज मैं छाती तान कर तुम्हारे खाकान हलाकू खान की राह रोकूंगा और उसे इनफरादी मुकाबले की दावत दूंगा। फिर मैं देखूंगा कि वो मेरे सामने आकर मेरे साथ तेगजनी का मुकाबला करने की कैसे जुर्रत और जसारत करता है। अगर किसी मौके पर उसने ऐसा किया तो मैं उसके जिस्म का हर उज़्व अलहदा अलहदा करके रख दूंगा। यहाँ तक कहने के बाद मंसूर बिन अहमद जब खामोश हुआ, तब वो मंगोल मंसूर बिन अहमद की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या तू समझता है कि तूने हमारे लश्कर को जो शिकस्त दी है, तो इस शिकस्त का सुनकर हलाकू खान खामोश बैठा रहेगा? वो तुमसे ऐसा इंतकाम लेगा कि तुम्हारी नस्लें तक याद रखेंगी।
اس موقع پر غصے اور غضب میں منصور بن احمد بھڑک اٹھا تھا۔ زوردار ایک تماچا اس نے منگول کے منہ پر مارا اور کہنے لگا، تو جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے میاں فارقین شہر کے باہر ہلاکو کو نقصان پہنچایا، ارپل شہر اسے فتح نہیں کرنے دیا، جزیرہ، دیار بکر، دیار ربیہ کے سارے علاقوں کو اس سے خالی کرایا، حلب شہر فتح کر کے وہاں اپنا حاکم مقرر کیا، حمص شہر فتح کر کے میں نے کئی روز تک وہاں قیام کیے رکھا، حلب اور حمص کے باہر کئی بار میں نے تمہارے بڑے لشکروں کو تباہی سے دوچار کیا۔ اس وقت ہلاکو خان کیا سویا ہوا تھا؟ اس وقت اس نے میرے خلاف کون سی کارروائی کی تھی؟ اگر اب تک اس نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھنا آنے والے دنوں میں اس کی حالت اس سے بھی ابتر اور ہولناک ہوتی رہی۔ اس کے ساتھ ہی منصور بن احمد نے شرف الدین کی طرف اشارہ کیا، چنانچہ شرف الدین اٹھا، منگول سالار کو گردن سے پکڑ کر ایک طرف لے گیا اور اس کا قصہ تمام کر کے رکھ دیا۔ منگولوں کی ہر شے پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس کے بعد منصور بن احمد اپنے لشکر کے ساتھ واپس کوہستان قیچاک کی طرف نہیں گیا، بلکہ وہ شام کے مختلف علاقوں کی طرف آیا۔ جگہ جگہ اس نے اپنے مخبر پھیلا دیے، جو گاہے گاہے یہ خبریں پھیلانے لگے تھے کہ منصور بن احمد آج حمص میں ہے، آج حلب میں ہے، آج البیرہ میں ہے۔ اس طرح علاقوں میں جہاں کہیں بھی کوئی منگول لشکر حرکت کرتا یا شہروں سے باہر نکل کر اپنے لیے ضرورت کا سامان حاصل کرنے کی کوشش کرتا، منصور بن احمد اس پر حملہ آور ہو کر اس کا کام تمام کر دیتا۔ اس طرح شام کی سرزمینوں میں منصور بن احمد نے منگولوں کے خلاف ایک خطرناک ہلچل اور ایک خوفناک ہیجان پیدا کر کے رکھ دیا تھا۔ دوسری طرف مصر میں مصری سپہ سالار رکن الدین بیبرس نے بھی ایک ہلچل بپا کر کے رکھی ہوئی تھی۔ اس نے قاہرہ شہر کی عسکری طاقت اور قوت کو دن بدن مضبوط اور مستحکم کرنے کا تہیہ کیا ہوا تھا۔ جہاں تک قاہرہ شہر کا تعلق ہے تو یہ شمالی مصر میں دریائے نیل کے ڈیلٹا کے سرے پر واقع ہے، بر اعظم افریقہ کا بہت بڑا شہر ہے۔ نہر سوئز وہاں سے 80 میل مشرق کی طرف جاتی ہے۔ یہ شہر وہاں کے سلطان معز الدین کے عہد میں آباد کیا گیا۔ معز الدین کا ایک غلام تھا، نام اس کا جوہر تھا۔ وہ اپنے زمانے کا بہترین سپہ سالار اور فاتح بھی تھا۔ اس نے بغداد کے نقشے پر قاہرہ کی بنیاد ڈالی اور بغداد ہی کی طرز کے دروازے رکھے اور ویسے ہی گلی کوچے۔ وسط میں سلطان یعنی خلیفہ کے لیے 2 محل بنوائے گئے اور جامع ازہر کی عمارت تعمیر کی گئی۔ جوہر اور مصر کا حکمران معز الدین دونوں ہی علم نجوم کے قائل تھے۔ چنانچہ جس روز قاہرہ کا سنگ بنیاد رکھا جانا تھا، جوہر نے ایک نجومی کو ایک بلند مقام پر کھڑا کر دیا اور سنگ بنیاد پر رسیاں باندھ کر ان میں گھنٹیاں باندھ دیں تاکہ جب نجومی کی تجویز کی ہوئی نیک ساعت آئے تو وہ رسی ہلا دے اور گھنٹیوں کی آواز سنتے ہی سنگ بنیاد رکھ دیا جائے۔ پھر اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایک کوا اڑتا ہوا آیا اور رسی میں الجھ گیا۔ اس کے اس طرح الجھنے سے گھنٹیاں بجنے لگیں اور لوگوں نے بنیادیں ڈالنا شروع کر دی۔ اس وقت مریخ سیارہ، جسے قاہرہ بھی کہتے تھے، سامنے تھا۔ نجومی جو اس وقت استرلاب ہاتھ میں لیے کھڑا تھا چلایا اور کہنے لگا، القاہرہ القاہرہ، یعنی مریخ سامنے ہے، بنیاد کیوں ڈال رہے ہو؟ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جب تک نجومی لوگوں کو بنیادیں رکھنے سے روکتا، کام شروع ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس کے القاہرہ القاہرہ پکارنے کی وجہ سے یہ شہر قاہرہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ جس جگہ یہ شہر آباد کیا گیا وہاں 525 سال قبل مسیح بابلی تہذیب کے عروج کے زمانے میں لوگوں نے ایک قلعہ تعمیر کیا تھا اور ایک بستی بھی بسائی تھی۔ اس کے آثار اب بھی قدیم مصر یعنی پرانے قاہرہ میں موجود ہیں۔ یہ قاہرہ سے 1 میل کے فاصلے پر جنوب کی سمت ہیں۔ بہرحال رکن الدین بیبرس ہلاکو اور منگولوں پر ضرب لگانے کے لیے کسی مناسب وقت کا منتظر تھا۔ بیبرس کی خوش قسمتی کہ اسے کچھ بے مثال اور بے نظیر قسم کے سالار بھی میسر تھے جو عالم اسلام کے چوٹی کے سالاروں میں شمار کیے جاتے تھے، جن میں سیف الدین، ترنتائی، فارس الدین اور حسام الدین سر فہرست تھے۔ جن دنوں رکن الدین بیبرس منگولوں پر حملہ آور ہونے کے لیے بے چین اور بے تاب تھا، انہی دنوں اس کے یہی بڑے سالار اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کے مخبروں نے آ کر اسے اطلاع دی کہ منگولوں کا خاقان ہلاکو خان فلسطین میں چند دن قیام کر کے مصر پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اسے ایک بری خبر ملی کہ اس کے آبائی شہر قراقرم میں اس کا بڑا بھائی جو منگولوں کا خاقان تھا، جس کا نام منگو خان تھا، مر گیا ہے۔ لہٰذا منگولوں کی قرولتائی اور مجلس میں حصہ لینے کے لیے ہلاکو خان لشکر کے ایک حصے کے ساتھ واپس چلا گیا ہے اور ایک بڑا لشکر اس نے اپنے چوٹی کے سپہ سالار قطبوغا کی کمانداری میں دیا ہے اور قطبوغا اس وقت فلسطین میں قیام کیا ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ خبر سن کر رکن الدین بیبرس کی خوشی اور طمانینت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھی سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بھائیوں، منگولوں پر ضرب لگانے کے لیے اس سے بہتر اور مناسب موقع ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر ایک بار میں ان منگولوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تو ہر جگہ ہر مقام پر انہیں بے ضرر بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہانکتا چلا جاؤں گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نابل تسخیر ہیں، کوئی ہمیں پسپا نہیں کر سکتا، شکست نہیں دے سکتا، اور ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ انہیں شکست بھی دی جا سکتی ہے اور انہیں میدان جنگ سے بھاگنے پر بھی مجبور کیا جا سکتا ہے، اور انہیں شکست دینے کے بعد ان کے انگنت لشکریوں کو قیدی بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ہلاکو خان اگر لشکر کے ایک حصے کے ساتھ واپس اپنے آبائی شہر قراقرم کی طرف گیا ہے تو پھر یہ سمجھ لو کہ قدرت ہماری مدد اور حمایت پر
پر آمادہ ہے اور خداوند قدوس کی اس حمایت، اس نصرت سے ہم بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم منگولوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا اس کے کئی فائدے ہوں گے۔ پہلا یہ کہ مختلف شہروں کے اندر منگولوں کا جو خوف اور دہشت طاری ہے اس میں کمی آ جائے۔ دوسرے، مختلف شہروں سے وہ لشکری جو ادھر ادھر بکھر چکے ہیں اور منگولوں کا سامنا کرتے ہوئے کتراتے ہیں، جب انہیں یہ خبر ہوگی کہ منگول ناقابل تسخیر نہیں ہیں، مسلمان انہیں بدترین شکست دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو پھر یاد رکھنا وہ جوق در جوق، گروہ در گروہ ہمارے لشکر میں آن شامل ہوں گے۔ چونکہ ماضی میں منگولوں نے انہیں بے پناہ نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا ہمارا ساتھ دیتے ہوئے منگولوں سے وہ ایسا انتقام لیں گے کہ منگولوں کی آنے والی نسلیں بھی لا اٹھیں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد رکن الدین بیبرس رکا، کچھ سوچا، ایک بار پھر اس نے گہری نگاہ اپنے ارد گرد کھڑے اپنے سارے سالاروں پر ڈالی، پھر کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیو، یوں جانو ہمارے امتحان کا وقت آ چکا ہے۔ یہ امتحان خداوند قدوس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت قدرت ہم پر مہربانی کر رہی ہے، اس کے لطف و کرم سے فائدہ اٹھانا اب ہمارا کام ہے۔ یاد رکھنا، ایک بار ہم منگولوں کو اپنے سامنے ہانکنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر جگہ جگہ، بستی بستی، قریہ قریہ ہمارے لیے کامیابیوں اور فتح مندی کے در کھلتے جائیں گے۔ رکن الدین بیبرس دم دینے کے لیے رکا، پھر وہ دوبارہ اپنے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عزیز ساتھیو، تم مستقر کی طرف چلو، میں سلطان سے اس سلسلے میں گفتگو کر کے مستقر کی طرف آتا ہوں اور لشکر کی تیاری کو آخری شکل دیتے ہیں۔ سارے سالاروں نے اس سے اتفاق کیا تھا، چنانچہ وہ سب تو مستقر کی طرف چلے گئے، جبکہ رکن الدین قاہرہ کے قصر کی طرف نکل گیا تھا۔ رکن الدین نے سلطان کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ دفاع سے نکل کر اب منگولوں کے خلاف جارحیت پر اتر آئے۔ چنانچہ مصر کے سلطان کی تائید کے بعد رکن الدین بیبرس سیدھا مستقر کی طرف گیا اور اپنے سالاروں کے ساتھ وہ اپنے لشکر کے کوچ کی تیاریوں کو آخری شکل دینے لگا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر اہل مصر اور رکن الدین بیبرس کی تمام جنگی تیاریاں ابھی تک دفاعی نوعیت کی تھیں، لیکن ہلاکو کے واپس اپنے مرکزی شہر قراقرم کی طرف جانے کے بعد رکن الدین بیبرس نے یکایک ایک ایسا فیصلہ کیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ ہمارا لشکر آگے بڑھ کر ہلاکو خان کے سپہ سالار قطبوغا کے لشکر سے نبرد آزما ہوگا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اس وقت رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا تھا۔ رکن الدین کے اعلان نے اپنے لشکریوں کو اس مقدس مہینے میں جہاد کی افضل ترین عبادت کی سعادت حاصل کرنے کا موقع فراہم کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے بڑی خوش دلی سے رکن الدین کے اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ چنانچہ ان حالات میں رکن الدین بیبرس منگولوں پر ضرب لگانے کے لیے بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ صحرائے سینا کو رونتا ہوا فلسطین کی طرف بڑھا تھا۔ رکن الدین بیبرس اور اس کے سالار سیف الدین ترنتائی، حسام الدین اور دیگر سب اس وقت اپنے لشکر کے اگلے حصے میں تھے۔ جس وقت وہ صحرائے سینا کے تقریباً آخری حصے میں پہنچے، تب سامنے کی طرف سے دو مخبر اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے وہاں آئے۔ رکن الدین بیبرس اور اس کے سارے سالار انہیں پہچان گئے کہ وہ ان کے اپنے ہرکارے تھے، چنانچہ قریب آ کر انہوں نے بلند آواز میں سلام کیا، پھر اپنے گھوڑوں کو موڑ کر وہ رکن الدین بیبرس کے ساتھ ساتھ اپنے گھوڑوں کو ہانکنے لگے تھے۔ پھر رکن الدین بیبرس کے استفسار پر ان میں سے ایک بولا اور کہنے لگا، امیر، ہم آپ کے لیے دو اچھی خبریں لے کر آئے ہیں۔ چونکتے ہوئے رکن الدین نے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، یہ دو خبریں کس طرف سے ہیں؟ مخبر پھر بولا اور کہنے لگا، امیر، یہ دونوں خبریں بغداد کے سابق سالار منصور بن احمد سے متعلق ہیں۔ منصور بن احمد کا نام سن کر رکن الدین کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا تھا، یہاں تک کہ مخبر بولا اور کہنے لگا، امیر، پہلی خبر یہ ہے کہ جس وقت ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ اپنے آبائی شہر کی طرف جا رہا تھا اور جب وہ تبریز سے آگے گیا، اس وقت تبریز میں جو منگولوں کا لشکر تھا وہ بھی ہلاکو خان کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے کچھ دور تک چھوڑنے گیا تھا۔ راستے میں اچانک منصور بن احمد کے دو سالار شرف الدین اور حسام الدین نمودار ہوئے اور کوہستانی سلسلے کے اوپر سے انہوں نے تیز موسلادھ دھار تیر اندازی کر کے ہلاکو خان کے لشکر کو کافی نقصان پہنچایا۔ پھر وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہلاکو خان نے اپنے دو بڑے سالاروں ایچل اور مہرتاق کو ایک بڑا لشکر دے کر ان کے تعاقب میں بھیجا، لیکن شرف الدین اور حسام الدین اپنے بڑے سالار منصور بن احمد کے ساتھ سارا معاملہ پہلے ہی طے کر چکے تھے، اس لیے کہ جب ان کے تعاقب میں منگول نکلے تو انہوں نے اپنی رفتار کم کر دی تاکہ منگول ان کے قریب آ جائیں۔ چنانچہ منگول ان کے قریب گئے تو بائیں ہاتھ میں درختوں کا ایک جنگل نما جھنڈ تھا، اس میں سے اچانک منصور بن احمد نکلا اور منگولوں پر حملہ آور ہو گیا۔ سامنے سے شرف الدین اور حسام الدین ان پر ٹوٹ پڑے، منگولوں کو انہوں نے بے پناہ نقصان پہنچایا، ان کے لشکریوں کی اکثریت کو کاٹ کے رکھ دیا اور ہلاکو کے دونوں بڑے سالار ایچل اور مہرتاق شکست اٹھا کر اور اپنے لشکر کی اکثریت کو کٹوا کر ہلاکو خان کی طرف چلے گئے۔ ہلاکو خان کو اس شکست اور اپنے لشکر کے اس نقصان کا اتنا دکھ اور صدمہ ہوا جس کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ ویسے بھی ہلاکو نے اب قسم کھا رکھی ہے کہ وہ منصور بن احمد کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد مخبر رکا، پھر دوبارہ بولا اور کہنے لگا، امیر، دوسری خبر یہ ہے کہ تبریز کا وہ لشکر جو ہلاکو کے ساتھ ساتھ کچھ دور تک گیا تھا
جب وہ مڑا اور تبریز کی طرف ابھی اس نے چند ہی میل کا سفر طے کیا ہوگا کہ اچانک ایک کوہستانی سلسلے کے اندر منصور بن احمد اس کی راہ روکے کھڑا ہوا تھا۔ منگولوں پر حملہ آور ہوا، دائیں بائیں سے اس کے سالار شرف الدین اور حسام الدین بھی ان پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح تبریز کے ان منگولوں کا بھی خوب قتل عام ہوا اور تبریز میں منگولوں کے لشکریوں کا جو سالار تھا اسے منصور بن احمد نے زندہ گرفتار کر لیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد مخبر نے رک کر لمبا سانس لیا، پھر کہنے لگا، امیر، یہی دو خبریں ہیں جو فی الحال ہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے تھے۔ رکن الدین نے ان دونوں مخبروں کا شکریہ ادا کیا اور ان دونوں کو لشکر میں شامل ہونے کے لیے کہا۔ پھر اپنے سالاروں کی طرف دیکھتے ہوئے رکن الدین بیبرس کہنے لگا، میری قوم کا یہ فرزند منصور بن احمد بھی اپنی قوم کے لیے ایک عجوبہ ہے۔ اس نے پے در پے آفاقی وسعتوں سے نکل کر منگولوں کے لیے حادثات اور سانحوں کو جنم دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد رکن الدین کچھ دیر خاموش رہا، ہونٹ کاٹتا رہا، اپنے آپ کو سنبھالتا رہا، پھر دوبارہ بولا اور کہنے لگا، ابن احمد، میں رکن الدین، موت کی تمازت جیسی تمہاری جرت مندی، حوصلوں کے شباب جیسی تمہاری شجاعت، لو کے گہرے تھپیڑوں اور آگ اور تیزاب کی روشنی جیسی تمہاری حوصلہ مندی کو 100 بار سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے عزیز، تم ایک اونگتی قوم کے اندر زندگی کا تلاطم بن کر اٹھے۔ تم نے مسلمانوں کو ترغیب عمل کا عروج دیا اور بحر کی سطح کو لرزاں کر دینے والے طوفانوں کی طرح منگولوں پر ضربیں لگا کر انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اگر تو اس وقت میرے سامنے ہوتا تو میں تجھ سے بغلگیر ہو کر ملتا، اپنا ہاتھ پیشانی پر لے جا کر تجھے اور تیرے دونوں ساتھیوں کو 100 بار سلام پیش کرتا، تیری پیشانی چومتا، تیرے ان ہاتھوں کو بوسہ دیتا جن سے تو نے منگولوں کو ایک ناقابل تلافی اور ناقابل برداشت عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد رکن الدین خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد وہ پہلے کی طرح اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رکن الدین بیبرس بحرہ روم کے ساحل کی طرف سے احتیاط کے ساتھ آگے بڑھا۔ وہ یہ بھی دیکھتا جا رہا تھا کہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ اس دور میں جو عیسائیوں نے قلعہ بندیاں کر رکھی تھیں اور ان کی جو بندرگاہیں تھیں ان میں وہ کیا کر رہے ہیں۔ ساحل پر صلیبی نائٹ اور صلیبی سردار جن کو یورپ سے ہدایت نہیں ملی تھی کچھ بھی نہیں کر رہے تھے۔ چنانچہ ان کے پاس سے رکن الدین اپنے لشکر کے ساتھ گزرا۔ اس نے ساحل پر جو چھوٹی چھوٹی عیسائی حکومتیں تھیں ان پر بھی اپنا روب اور دبدبہ ڈال دیا۔ اس نے عکا شہر کی فصیلوں کے نزدیک خیمے لگائے اور عین جالوت کے میدان میں پیش قدمی کرنے سے پہلے اس نے صلیبیوں سے ہی خرد و نوش کا سامان خریدا اور پھر دوبارہ اس نے پیش قدمی شروع کر دی۔ ایک جگہ پہنچ کر رکن الدین بیبرس نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ لشکر جب رک گیا تب بڑے سالاروں میں سے فارس الدین، ترنتائی، سیف الدین، حسام الدین اور دوسرے اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے رکن الدین کے گرد آ جمع ہوئے تھے۔ اس موقع پر بڑے سالار سیف الدین نے رکن الدین کو مخاطب کیا، امیر، خیریت تو ہے؟ آپ نے لشکر کو روک دیا ہے۔ اس موقع پر رکن الدین بیبرس نے پہلے ایک گہری نگاہ اپنے ساتھیوں پر ڈالی، پھر بڑی رازداری میں کہنے لگا، یہاں لشکر کو روک کر میں 2 اہم کام کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ کہ لشکر کی تقسیم کو آخری شکل دینی ہے، دوسرا یہ کہ منگولوں کے مقابلے میں اپنی فتح مندی اور کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے ایک حربہ بھی استعمال کرنا ہے۔ رکن الدین رکا، کچھ سوچا، پھر دوبارہ اپنے سالاروں کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا، میرے بھائیوں، لشکر کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصے میں عرب اور انتہائی جنوبی مصر کے ہورا قبائل ہوں گے۔ یہ لوگ تلوار کے دھنی ہیں، اسلام پسند اور مسلمانوں کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے پیش رہنے والے ہیں۔ ان سے میں ایک ایسا کام لوں گا کہ منگولوں کو حیرت میں ڈال کے رکھ دوں گا۔ لشکر کے دوسرے حصے میں ترک اور مصری سپاہ شامل ہوں گی۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، لشکر کی تقسیم کے تھوڑی دیر بعد یہاں سے کوچ کیا جائے گا۔ لشکر کا وہ حصہ جس میں عرب اور ہورا قبائل ہوں گے وہ آگے جا کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک حصے میں ہورا رہیں گے، دوسرے میں عرب کے بدو۔